Dear students, welcome to you all. As you know, we are learning about the lesson The Lost Spring. So, now today we will move on the second portion of this lesson, that is about the poor bangle makers who have been living for generations in the town of Ferozabad. So, after the encounter with the rag pickers and learning about the lifestyle of Sahib and his other family members and the other community members. So the writer moves to Ferozabad, where he meets one such a such a boy named Mukesh. और मुसन्निफ़ा जब फ़ैरोज़ाबाद में मुकेश नाम के एक लड़के से मिलती है, मुकेश चूड़ियाँ बनाने वाले एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है. और the difficult words here, suppose we have some of the difficult words. Looms means appears dimly, धुंधला, यानी जो धुंधला लगे. Mirage, something that seems real or possible but is not in fact so. मिराज इसे सुराब कहते हैं, जो दिखने में तो लगता है कि ये कोई चीज़ है, कोई शय है जो हमें लगती है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हकीकत में ये नहीं होता है. और इसका ज़्यादातर फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होता है, क्योंकि मिराज जो है वो रिफ्लेक्शन, सूरज की रोशनी जब मुनक्स होती है रेगिस्तान में तो वहाँ पर पानी का ठाठे मारता हुआ हमें तालाब दिखाई देता है, लेकिन जब हम वहाँ करीब जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता है, सिर्फ रेत की रिफ्लेक्शन होती है, तो उसे सुराब कहते हैं. तो हम इसे सपोज़ सच प्रॉमिस्ड हैप्पीनेस इज़ ओनली ए मिराज, यानी ऐसी जो वादा की गई खुशी है ये मुझे एक सुराब लगती है, यानी कि इसको इस्तेमाल किया है यहाँ पर. उसके बाद है डिंगी. डिंगी मीन्स डार्क एंड डर्टी. स्लॉग, वर्क हार्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. स्लॉग का मतलब है कि हम किसी वक्त, यानी कि जो मुश्किल वक्त हो तो हम उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करें. स्टिंकिंग, having a strong unpleasant smell. Stinking का मतलब है बदबूदार, जहाँ से बदबू उठे. Hovels, houses that are dirty and unfit to live in. Hovels वो झोंपड़ियाँ होती हैं जो बिल्कुल, जहाँ ना वेंटिलेशन होती है और ना दूसरी सहूलियात होती हैं, बहुत ही बदबूदार होती हैं, गंदी होती हैं. Wobbly, moving unsteadily. वॉबली का मतलब है यानी ट्विस्टेड, जो पेचदार हो. प्राइमवल, एंशियंट, रिलेटिंग टू द अर्लीस्ट टाइम ऑफ इन हिस्ट्री, यानी बहुत पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाला. शैक, ए रफली बिल्ट हट. शैक कहते हैं एक झोंपड़ी को जो बिल्कुल एक आर्जी तौर पर तामीर की गई हो. सिजलिंग, सिजलिंग का मतलब है वेरी हॉट. सिजलिंग, वेरी हॉट. प्लेटर, ए लार्ज प्लेट फॉर सर्विंग फूड. एक बहुत बड़ी तश्तरी जिसे हम खाना वगैरह परोसने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लाइनेज, series of families that somebody comes from, यानी ख़ानदान, जो नस्लें हैं जिनसे एक शख्स का ताल्लुक़ होता है. Shanty town, a settlement in or near a city where poor people live in makeshift houses or shacks. यानी shanty town उसे कहते हैं एक बस्ती होती है जो किसी शहर में या शहर के नज़दीक होती है, जहाँ लोग आर्जी झोंपड़ियों में
رہتے ہیں. تو شیکس جھونپڑیوں کو کہا جاتا ہے، تو انہی عارضی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہاں پر. سو وی آر اسٹارٹنگ دس فرام آئی وانٹ ٹو ڈرائیو اے کار. آئی وانٹ ٹو ڈرائیو اے کار. تو ہو از سیئنگ دس؟ مکیش ایک لڑکا جس سے وہ میٹس دا آتھر. تو مکیش چاہتا ہے کہ وہ خود موٹر میکینک بنے اور اپنا مالک بننا چاہتا ہے. حالانکہ وہ اسی چوڑیاں بنانے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک موٹر میکینک بنے. اس کا یہ خواب فیروز آباد کی دھول بھری گلیوں میں ایک سراب کی طرح ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے سراب کی طرح؟ یہ شہر اپنی چوڑیوں کے لیے مشہور ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ چوڑیاں بناتے ہیں. ہر دوسرا خاندان چوڑیاں بنانے کے کام میں لگا ہوا ہے. یہ بھارت کے شیشہ ڈالنے کے کارخانے کا مرکز ہے. یہاں رہنے والے کنبوں کی کئی نسلیں بھٹیوں، شیشے کے جوڑ لگانے اور چوڑیاں بنانے کے کام میں لگی رہی ہیں. مکیش کا کنبہ بھی ان ہی میں سے ہے. اور یہاں پر اس چھوٹے سے قصبے میں تقریباً 20,000 بچے شیشے کی بھٹیوں میں کام کرتے ہیں. ان کے والدین یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کام، بچوں سے یہ کام کروانا قانوناً جرم ہے. اور اتنے اندھیری کوٹریوں میں اور اتنے اونچے درجہ حرارت پر جہاں ہوا اور روشنی کی کمی ہے، یہ سب بچوں سے کروانا غیر قانونی ہے. بچے سارا دن ان گرم بھٹیوں میں کام کرتے رہتے ہیں اور اکثر وہ اپنی آنکھوں کی چمک کھو بیٹھتے ہیں. مکیش خوشی سے مصنفہ یعنی کہ آتھر کو اپنے اس گھر میں چلنے کی پیشکش کرتا ہے، جس کے بارے میں وہ ناز سے کہتا ہے کہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے. وہ ان بدبودار گلیوں میں سے گزرتے ہیں جو کوڑے کرکٹ سے بھری ہوئی ہیں. وہ ان گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں جن کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں، جن کے ہلتے ہوئے دروازے اور جن میں کوئی کھڑکیاں نہیں ہیں. ان میں انسانوں اور جانوروں کے کنبوں کی بھیڑ ہے. مکیش اسی طرح کے ایک گھر کے دروازے پر رکتا ہے اور دھکا دے کر اسے کھولتا ہے. یہ ایک آدھی بنی جھونپڑی ہے. اس کے ایک حصے میں لکڑی جلانے والا ایک چولہا ہے. ایک کمزور سی جوان عورت پورے کنبے کے لیے کھانا پکا رہی ہے. وہ مکیش کے بڑے بھائی کی بیوی ہے. تو جب مکیش کا والد اندر آتا ہے تو اپنے گھونگھٹ کو مزید چہرے کے نزدیک لے آتی ہے. وہ غریب چوڑیاں بنانے والا ہے. کئی برسوں کے امتحان کے باوجود وہ بوڑھا آدمی اپنے 2 بیٹوں کو اسکول بھیجنے میں ناکام رہا. یعنی یہ بوڑھا بھی چوڑیاں بیچنے والا ہے، اپنے بیٹوں کو اسکول نہ بھیج سکا کیونکہ اس کی آمدنی بہت ہی کم تھی. مشکل سے پیٹ کا گزارا ہوتا تھا. تو وہ صرف اتنا ہی کرنے کے قابل رہا ہے کہ انہیں چوڑیاں بنانے کا ہنر سکھا دے. صرف اس نے ان کو یہی سکھایا ہے کہ چوڑیاں کیسے بنائی جاتی ہیں. وہ خود چوڑیوں کو پالش کرتے ہوئے پڑنے والی دھول کے سبب اندھا ہو چکا ہے. یہ اس کا عمل ہے، اس کی قسمت ہے. مکیش کی دادی کہتی ہے اٹ از ہز کرم، ہز ڈیسٹنی. یعنی اس کی تقدیر ہے، اس کا مقدر ہے. چوڑیاں بنانے والوں کی ذات میں جنم لے کر انہوں نے اپنی ساری زندگی میں چوڑیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیکھا. تو دادی، مکیش کی دادی، جس نے اپنے شوہر کو اندھا ہوتے ہوئے دیکھا، وہ کہتی ہیں کہ گھر میں، آنگن میں، ہر دوسرے گھر میں، ہر دوسرے آنگن میں، فیروز آباد کی ہر گلی میں، اندھیری جھونپڑیوں میں لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تیل سے جلنے والے دیوں کی لو میں وہ رنگین شیشے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر چوڑیوں کے گولے بناتے رہتے ہیں. ان کی آنکھیں باہر کی روشنی کے مقابلے میں اندھیرے کو زیادہ ہم آہنگ ہو چکی ہیں، اندھیرے سے ہم آہنگ ہو. اس طرح وہ جوان ہونے سے پہلے ہی اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھتے ہیں.
تو یہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یعنی کہ مصنفہ خود گئیں فیروز آباد کے اس قصبے میں، اور اس نے وہاں حالات زار دیکھی ان چوڑیاں بنانے والوں کی، جن کی زندگی بہت ہی تکلیف دہ ہے اور جو مشکل سے اپنا گزارا کر پاتے ہیں، حالانکہ وہ رات دن کام کرتے ہیں، ان کے بچے کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہت ہی بدبودار اور بہت ہی گندی تنگ بستیوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ تو پہلے حصے میں ہم نے اس لیسن میں دیکھا تھا کہ صاحب وہ ریگ پکر جو بنگلہ دیش سے آئے تھے، وہ بھی دلی کی سرحد پر رہتے ہیں، انہوں نے وہاں پر جھونپڑیاں بنائی ہیں اس علاقے میں۔ تو اب یہ دوسرے پارٹ میں جو ہے یہ دوسری کمیونٹی ہے کہ فیروز آباد میں جو چوڑیاں بنانے والے ہیں ان کی حالت زار کے بارے میں author, the writer, he wants to convey, he wants to make us know the life and the miseries they are facing, this community is facing. تو ان کو جو مشکلات ہیں، ان کی جو مسائل ہیں، ان کو ہمارے سامنے لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک پہلا کریکٹر ہمارے سامنے آیا، اس کا نام ہے مکیش۔ تو مکیش کے بارے میں، حالانکہ مکیش اپنا مالک خود بننا چاہتا ہے، وہ اپنا ماسٹر خود بننا چاہتا ہے، وہ خود کا ایک اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے چوڑیاں بنانے سے الگ ہٹ کے۔ تو وہ کتنا کیسے کامیاب ہوتا ہے اس میں، یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے۔ تو تھینک یو فار ٹوڈے۔